नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, जीएचक्यू और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक 3 खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर पीटीआई ने 10 सितंबर को हुकूमत खत्म करने का ऐलान क्यों किया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब को शहबाज गिल से पिम्स में क्यों मिलने नहीं दिया गया, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। एक तो जो इमरान खान साहब की गाड़ी पर हमले के मुतल्लिक कुछ हल्के इतलात फैला रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की गाड़ी पिम्स हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस हवाले से कुछ फुटेजेस भी शेयर की गई, कुछ तस्वीर भी शेयर की गई। खास तौर पर इमरान खान साहब की गाड़ी के टायर्स की कुछ तस्वीर शेयर की गई और यह इतलात फैलाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसी तरह कुछ हल्के ऐसे हैं जो ये कहते हुए पाए गए कि खान साहब की गाड़ी के टायर्स को निशाना बनाया गया और ये खुदा न खास्ता खान साहब पर कोई जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। एक तो आपको बताएं कि ये जो इतलात हैं और जो हल्के इस किस्म की इतलात फैला रहे हैं, इन हलकों का ताल्लुक है इस वक्त मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल से। खान साहब की गाड़ी पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ, ना ही खान साहब की गाड़ी को कोई निशाना बनाया गया था, बल्कि असल में खान साहब की गाड़ी जब पिम्स हॉस्पिटल के करीब पहुंची तो वहां पीटीआई के बहुत ज्यादा कारकुन मौजूद थे, बहुत ज्यादा रश था, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। तो इस वजह से खान साहब की जो गाड़ी है ये ग्रीन एरिया के साथ एक लोहे का जो बोर्ड था उसके ऊपर चढ़ गई। उसकी वजह से खान साहब की गाड़ी के टायर्स को नुकसान पहुंचा और फिर खान साहब अपनी गाड़ी से निकलकर एक और गाड़ी में बैठ गए। अब खान साहब जब अपनी गाड़ी से निकलकर एक और गाड़ी में बैठे तो उस वक्त इस तरह की इतलात कुछ हलकों ने फैलाना शुरू कर दी कि खान साहब की गाड़ी को हिट किया गया। और कुछ हल्के ऐसे भी हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो उन्होंने खान साहब की गाड़ी के टायर्स की जो तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं। असल में ये जो टायर डैमेज हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि ये लोहे के एक बोर्ड पर चढ़ गया था। अब इमरान खान साहब जब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया उसकी दास्तान भी आप जरा सुन लें, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं ये सिर्फ 3 माह पहले तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। ये पूरी जो घिनौनी कहानी और जो पूरा घिनौना प्लान पिम्स हॉस्पिटल में एग्जीक्यूट किया गया उसके लिए जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये आपने अपने जहन में रखनी है। खान साहब 3 महीने पहले तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। अब भी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है यानी पंजाब, वहां भी तहरीक इंसाफ की और चौधरी परवेज इलाही की यानी काफ लीग की हुकूमत है, लेकिन सब जानते हैं कि अमलन वहां पर पीटीआई की हुकूमत है और चौधरी परवेज इलाही जो है वो पीटीआई की वजह से ही वज़ीर आला है। इसी तरह केपी में भी इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी जो जमात है तहरीक इंसाफ उसकी हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान की रियासत के लिए एक इंतहाई हसास इलाका है, पाकिस्तान की फौज के लिए भी आज़ाद कश्मीर की हैसियत हमेशा इंतहाई हसास रही है। वहां भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई हसास इलाका समझा जाता है, यहां भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसी तरह कराची के जो शहरी इलाके हैं यहां भी इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ इसका एक बहुत बड़ा मैंडेट मौजूद है और बलोचिस्तान में भी खान साहब की हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत की सूरत में कायम रही थी। अब इसका मतलब यह है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे मकबूल लीडर हैं। इस्लामाबाद की जो कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें थीं वो तीनों नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ने जीती थी 2018 के इलेक्शन में। और कौमी असेंबली में अगर आप इमरान खान साहब के इत्तेहादियों की नशिस्तें निकाल भी दें यानी काफ लीग की नशिस्तें निकाल भी दें तो तब भी कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की सिर्फ अपनी इतनी नशिस्तें हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की नशिस्तें अगर आप मिला भी लें तो तब भी ये नशिस्तें पीटीआई की नशिस्तों के बराबर नहीं बनती। तो इससे क्या साबित हुआ,
اس سے ثابت یہ ہوا کہ عمران خان صاحب واحد اس وقت ملک کے اندر لیڈر ہیں جو پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہے، یعنی ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی وفاق کے اندر بھی سب سے زیادہ پریزنس ہے۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں انہوں نے جیت رکھی ہیں، تمام صوبوں میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں، ملک کے کسی بھی حصے میں جلسہ کریں سب سے بڑا جلسہ وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ ہے جو کہ پہلے صرف سینٹرل پنجاب کی ایک جماعت تھی، اس کے بعد وہ صرف لاہور کی جماعت رہ گئی، لیکن لاہور میں بھی 4 میں سے 3 نشستیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں جیتی، اور ایک ایسی صورتحال میں جیتی جب حمزہ شہباز کی غیر آئینی حکومت پنجاب میں قائم تھی۔ اس نے تمام سرکاری مشینری استعمال کی کہ یہ ضمنی الیکشن تحریک انصاف کو ہرایا جائے، پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ان کی بھی پوری ایفرٹ تھی کہ تحریک انصاف کو ہرایا جائے۔ وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی، پوری ریاستی مشینری استعمال ہوئی، الیکشن کمیشن استعمال ہوا، چیف الیکشن کمشنر کی خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا۔ تو اتنے جو فیکٹرز تھے، یہ تمام فیکٹرز عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے اکٹھے کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 20 میں سے 16 نشستیں عمران خان صاحب نے جیت لی۔ 16 نشستیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نشست جو PP7 والی تھی، اس نشست کو بھی اصل میں تحریک انصاف نے جیت لیا تھا، لیکن آخری وقت میں رات 9:30 بجے جو نتائج روکے گئے، اس کے بعد نون لیگ کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے PP7 کی نشست جتوائی گئی۔ تو اب اس پوری صورتحال میں یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک اتنا بڑا جو لیڈر ہے جو پاکستان میں واحد بائنڈنگ فورس ہے، پیپلز پارٹی کی طرح تحریک انصاف نہیں ہے جو کہ صرف اندرون سندھ کی جماعت ہے، JUI کی طرح تحریک انصاف نہیں ہے کہ جس کا صرف مدارس کا ووٹ ہے اور باقی محدود تعداد میں مخصوص قسم کا اس کا ایک ووٹ بینک ہے، اور اس کی پارلیمنٹ کے اندر یعنی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KP میں کوئی خاص پریزنس بھی نہیں ہے اگر آپ پارلیمانی نظام کو دیکھیں۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور اس وقت جو سب سے زیادہ اس وقت سپریشن ہے، جو ایک خوف کی فضا ہے، اس کے باوجود اگر وہ 20 میں سے 15 نشستیں جیتتے ہیں تو ایسے لیڈر کو پیمز میں اپنے چیف آف سٹاف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہاں پر جس قسم کا گھناؤنا سین کریٹ کیا گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب جب پیمز پہنچے تو خان صاحب کے پاس ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع تھی، اور یہ اطلاع خان صاحب کو گزشتہ رات دی گئی تھی۔ اس سے پہلے خان صاحب کے پاس یہ اطلاع نہیں تھی، یہ اطلاع شہباز گل کے متعلق تھی، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شہباز گل سے ملنے کے لیے پیمز جائیں گے۔ اب چونکہ عدالت کے اندر بھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا، اسی وجہ سے عدالت نے شہباز گل کو پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا فیصلہ جاری کیا، اور یہ کہا کہ پیر تک شہباز گل کو پیمز ہاسپٹل میں رکھا جائے اور اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں نہ دیا جائے۔ اب خان صاحب کے پاس جو اطلاع تھی وہ شہباز گل پر ایک بہت گھناؤنے طریقے سے تشدد کے متعلق اطلاع تھی۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع میں عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاع نہیں تھی، لیکن اب چاروں ناچار یہ جو انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع ہے، یہ اب عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو سامنے لانی پڑی ہے، کیونکہ خان صاحب جب پہنچے پیمز، تو پیمز میں ایک تو خان صاحب کو جو ایک سابق پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے 80% سے زائد علاقے پر جن کی اس وقت حکمرانی ہے، ان کو پولیس نے وہاں پہ روک لیا۔ آپ اندازہ کر لیں اس امپورٹڈ حکومت کی جرت کا، آپ جرت تو شاید الفاظ کوئی مناسب نہیں ہوں گے، ان کی ڈٹائی کا، اور اسی طرح اسلام آباد پولیس کا کہ ایک اتنے پاپولر لیڈر کو انہوں نے پیمز میں اپنے چیف آف سٹاف کی عیادت سے روک دیا۔ اس کے بعد خان صاحب کو وہاں پر بہت دیر انتظار کروایا گیا۔ خان صاحب جو کارڈیالوجی وارڈ ہے وہاں پر انتظار کرتے رہے، اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ چیف آف سٹاف، اپنا جو آپ کا چیف آف سٹاف ہے یعنی شہباز گل، ان کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے۔ اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب کو مجبوراً ایک انفارمیشن جو ہے بڑی حساس نوعیت کی وہ منظر عام پر لانی پڑی ہے، اور اب خان صاحب کے الفاظ یہ ہیں
کہ تصاویر اور ویڈیو میں واضح ہے. شہباز گل کے متعلق خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تصاویر اور ویڈیو میں واضح ہے کہ شہباز گل کو ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل پر جو تشدد کیا گیا اس میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی حساس قسم کی اطلاع ہے کہ خان صاحب کو یہ اطلاع 36 گھنٹے پہلے ملی ہے. خان صاحب کے پاس پہلے یہ انفارمیشن نہیں تھی. اب خان صاحب کو یہ مصدقہ اطلاع ملی ہے کیونکہ جو وکیل ملے تھے شہباز گل سے جا کر حوالات میں، اور اس کے بعد جو اڈیالہ جیل میں ایک وکیل کی ملاقات ہوئی تھی شہباز گل سے، تو شہباز گل نے خود یہ بتایا وکیل کو کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا قانون چل رہا ہے، کس قسم کا پاکستان کے اندر قانون چل رہا ہے. اور عدالتیں مکمل طور پر خاموش بیٹھی ہیں. عدالتیں بار بار اسی اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیتی ہیں شہباز گل کو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. یہاں تک کہ جو شہباز گل کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے اندر جا کر یہ کہا کہ شہباز گل کے جن نازک حصوں پر تشدد کیا گیا ہے میں آپ کو اس کی تصاویر دکھانے کے لیے تیار ہوں. جج صاحب کو وکیل نے کہا، فیصل چودھری نے، کہ برائے مہربانی آپ صرف اتنا ہم پر کرم کر دیں کہ ہمیں یہ موقع دے دیں کہ ہم آپ کو یہ تصاویر دکھا دیں. لیکن کوئی جج یہ تصاویر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کہیں اسے شہباز گل کے حق میں فیصلہ نہ دینا پڑ جائے. اب یہ جو تصاویر ہیں یہ وائرل ہو چکی ہیں. تحریک انصاف کو یہ تصاویر کچھ صحافیوں کو دکھانا پڑی ہیں. ایک سینیٹر جو ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کو بھی یہ تصاویر دکھانی پڑی ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ شہباز گل کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور مزید کیا انفارمیشن شیئر کی. ایک تو خان صاحب نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس یہ کہتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے. آج کے دن میں آپ نے اسلام آباد پولیس کا ایک اشتہار بھی دیکھا ہوگا، انتہائی مضحکہ خیز قسم کا اشتہار آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. ٹویٹر پر بھی آپ جا کر، جو اسلام آباد پولیس کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر جا کر آپ یہ اشتہار دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ اگر اسلام آباد کے کسی شہری کے پاس شہباز گل پر تشدد کے شواہد موجود ہیں تو وہ شواہد ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یعنی شہباز گل اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور عوام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر شہباز گل پر کوئی تشدد کیا گیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو وہ پولیس کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد پولیس کس قسم کی لاقانونیت اور بربریت کا اس وقت مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال صاحب، تمام لوگوں پر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی کا دورہ پڑا ہوا ہے. تمام یہ جو منصف ہیں ان پر ایک سکتہ طاری ہے. اس کے بعد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ تشدد ہم نے نہیں کیا. تو پھر میرا سوال یہ ہے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ تشدد آخر کس نے کیا؟ عوام اور ہمارے ذہنوں میں ایک ہی خیال ہے کہ اتنا بھیانک تشدد کون کر سکتا ہے. یہ خان صاحب سوال کر رہے ہیں. آپ اس کی الفاظ کے پیچھے جو خبر چھپی ہے اس خبر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس تو کہہ رہی ہے کہ یہ تشدد ہم نے نہیں کیا، تو عوام اور ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کہ اتنا بھیانک نوعیت کا تشدد کون کر سکتا ہے. اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے، اور جن لوگوں نے یہ جنسی زیادتی کی ہے شہباز گل کے ساتھ، ہم ان ذمہ داروں کا پتہ لگائیں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اب خان صاحب نے پھر یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ انہیں اپنے چیف آف سٹاف شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا. یہاں بتایا جائے کہ قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی، اور یہ ڈنڈا کون چلا رہا ہے. اب ایک طرف تو خان صاحب نے سوالات کیے، لیکن لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف سوالات نہیں کرتا، اس کے اوپر پھر رد عمل بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، آگے کی راہ بھی دکھاتا ہے. اب خان صاحب نے ایک جوابی رد عمل کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے متعلق میں آپ کو ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں
کہ خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جب سے خان صاحب کو یہ اطلاع ملی ہے کہ جنسی تشدد کیا گیا ہے شہباز گل پر، خان صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ خان صاحب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ ان کے چیف آف سٹاف کو اور ایک سیاسی ورکر کو اتنے گھنونے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خان صاحب اس پر بڑے ڈسٹرب بھی ہوئے۔ اب خان صاحب نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اس پر ایک رد عمل دیں گے۔ اب اس حوالے سے ایک ریلی نکالی جائے گی، ایک احتجاج کیا جائے گا۔ یہ جو چائنا چوک ہے اسلام آباد کا، یہ پولی کلینک جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، یہ اس کے پیرلل دوسری جانب ہے۔ اس کے تھوڑے دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی چوک ہے، پاکستان کا ریڈ زون بھی ہے۔ تو اب چائنا چوک سے یہ جو ریلی نکالی جائے گی یہ فیض آباد کی جانب جائے گی۔ اسی طرح پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ F9 پارک کی جانب جائے گی، لیکن اگر یہ ریلی وہاں سے پیچھے ڈی چوک کی جانب مڑ جاتی ہے، اگر یہ ریلی ریڈ زون کی جانب مڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر خان صاحب وہاں پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، تو پھر کیا یہ امپورٹڈ حکومت اس پوری سچویشن سے نمٹ پائے گی؟ اب یہاں پر ایک جو 10 ستمبر کو حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم 10 ستمبر کو اس حکومت کو لپیٹ دیں گے۔ اب یہ 10 ستمبر والی کہانی کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن کے ذریعے آج کے دن میں خان صاحب کے خلاف ایک اور انتہائی گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے، اس کی خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کے متعلق خان صاحب نے جو انکشاف کیا تھا کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اب چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے آج ایک اور گھنونا کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہماری توہین کر دی۔ یعنی مریم نواز نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ نے بینچ فکس کیا، اس پر کوئی توہین عدالت نہیں لگی۔ مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس نے اپنے ترازو کا جو رخ ہے یہ تحریک انصاف کی جانب مڑا ہوا ہے، سرے عام چیف جسٹس پر الزامات لگائے، کوئی توہین عدالت نہیں لگائی گئی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے، اسد عمر اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے، ان کے اوپر ہم توہین عدالت لگائیں گے۔ اور 30 اگست کو اب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں یا پھر وکیل کے ذریعے پیش ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے ریاستی اداروں کے ذریعے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اب یہ چیف الیکشن کمشنر کا اور الیکشن کمیشن کا جو کھیل ہے یہ اپنی جگہ، لیکن دوسری جانب خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 2 نکات پر مبنی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کو وہ اب آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی تو پوری کوشش تھی کہ خان صاحب کو براہ راست فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ خان صاحب نے جو اب لاسٹ اپنی تقریر کی تھی سیمینار کے دوران، اس میں خان صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ نیوٹرلز کو اب اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ملک کو تباہی سے بچاؤں، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ملک کو انتشار سے بچاؤں۔ اور خان صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ میرے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں عوام کھڑے ہیں کہ اگر میں میں احتجاج کی کال دے دوں تو سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا عوامی سونامی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھا ہو جائے گا، اور پھر کوئی ریاستی ادارہ، کوئی پولیس، کوئی فوج اس عوامی سونامی کو نہیں روک پائے گی۔ یہ سب کو پتا ہے، اور پاکستان کے اندر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو حالات سری لنکا میں پیدا ہوئے تھے، جس طرح سے وہاں پہ ایک موروثی سیاست تھی، ایک بھائی پرائم منسٹر بنا ہوا تھا اور ایک بھائی صدر بنا ہوا تھا، اور بعد میں دونوں بھائیوں کو وہاں سے فرار ہونا پڑا، ایوان صدر کا بھی گھیراؤ کیا گیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی وہاں پر آگ لگائی گئی۔ تو ایک تو اب خان صاحب نے یہ جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، یعنی جو امیڈیٹلی شہباز گل کی رہائی کے لیے اور شہباز گل پر تشدد کے خلاف کیا جائے گا۔ دوسرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہاں پر ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ جس قسم کی اطلاعات شہباز گل کے متعلق اب خان صاحب کو ملی ہیں، اب خدشہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر تحریک انصاف نے ریئیکٹ نہ کیا، اگر تحریک انصاف نے یہاں پر ایک سٹرونگ ریئیکشن نہ دیا، تو پھر حوصلے دوسری جانب مزید بڑھیں گے، اور پھر تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں
اور کچھ اور کارکنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے جس طرح سے رانا ثناءاللہ فوج کے کندھے پر رکھ کر بندوقیں چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب کل کے احتجاج کے بعد ایک اجلاس ہونے والا ہے بڑا اہم تحریک انصاف کا، اور اس میں پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو 10 ستمبر کی تاریخ فواد چودھری نے استعمال کی اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم 10 ستمبر تک اس حکومت کو ختم کر دیں گے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی کہا کہ 10 ستمبر تک ہم اس حکومت کو لپیٹ دیں گے۔ تو کل کے احتجاج کے بعد جو اجلاس ہونے والا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں پھر حکومت کے خاتمے کے حوالے سے ایک پلان طے کیا جانے والا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں گرفتاریوں کے لیے، یعنی نون لیگ کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن کی بات تو کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ کرنل ہاشم کو کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اب تک مقدمات تو درج ہوئے ہیں، ایف آئی آر تو کاٹی گئی ہیں، درخواستیں تو آئی ہیں تھانوں میں، لیکن کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن اب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور جو صوبائی وزیر داخلہ کے قریبی ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا اور جس طرح سے 25 مئی کو قتل و غارت گری کی گئی تھی، تو اب ہم حتمی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نون لیگ کے رہنماؤں کو ہم پنجاب میں گرفتار کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔